अस्सलाम वालेकुम जाने जहां में खुशामदीद। जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद एपिसोड 12। आओ तुम्हें अपना बेवकदा दिखाता हूँ। जहान की आवाज पे वो चौंकी और फिर खफीफ सा सर झटक कर उसके साथ आगे बढ़ गई। जहान ने एक बग्गी रोक दी थी और डीजे ने अलबत्ता 4 लहरास फी घंटा के हिसाब से साइकिल किराए पर ली थी और अब वो उसी पे सवार हो रही थी। हया बग्गी के करीब आई तो जहान ने एक तरफ होकर रास्ता दे दिया। वो शाहाना सी बग्गी ऊपर से खुली थी। आगे घोड़ा जता था और उसके साथ बग्गी बान लगाम थामे बैठा था। पीछे खूबसूरत सी 2 अफराद के बैठने के लिए एक नशिस्त बनी थी जिसपे सुनहरी नक्शो निगार बने थे। वो एहतियात से ऊपर चढ़ी। मखमली शाही नशिस्त निहायत गदास थी और वो दोनों एक साथ उस पर बैठ गए। बगीबान ने घोड़े को जरा सी चाक लगाई तो वो चल दिया और पथरीली सड़क पर उसके टापों की आवाज गूंजने लगी थी। तो फिर पाकिस्तान के अच्छे लोग कैसे होते हैं? हया ने गर्दन उसकी तरफ फेरी और वह हाथ में पकड़े स्मार्टफोन पर निगाहें जमाए उससे पूछ रहा था। और उसे कभी भी मुकम्मल तवज्जो नहीं देगा ये तो तय था। पाकिस्तान और पाकिस्तान के अच्छे लोग। हया गहरी सांस लेकर सामने को देखने लगी। सड़क 2 रविया सब्ज दरख्तों की कतार से घिरी हुई थी और चंद पीले जर्द पत्ते सड़क के किनारों पर बिखरे हुए थे। दरख्तों की दोनों कतारों के दरमियान बग्गी सुस्त रवि से आगे बढ़ रही थी। हाँ, हम बहुत तरक्की याफ्ता नहीं हैं, बहुत पढ़े लिखे भी नहीं हैं। धोखाधड़ी, रिश्वतजनी, कत्लो गारत और बहुत सी बुराइयों में भी मुलव्वस हैं और हमारे यहाँ जुल्म भी खुले आम किया जाता है और मजलूम भी हम ही होते हैं। हम पसमानदा भी हैं और पस सहन के भी। लेकिन इस सब के बावजूद जेहान सिकंदर, हम दिल के बुरे नहीं हैं और हमारे दिल ना बहुत सादा, मासूम और बहुत प्यारे होते हैं। और फिर वो कदरे तवक्कुफ से बोली, क्या तुमने वाकई अब्बा से ये पूछा था कि पाकिस्तान में हर रोज बम ब्लास्ट होते हैं? मैंने मोबाइल की स्क्रीन को उंगलियों में पकड़े वो जरा सा चौंका और फिर जेरे लब मुस्कुरा दिया। हाँ शायद, क्या नहीं होते? होते तो हैं। हमारी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के कैफे में भी ब्लास्ट हुआ था। उस दिन हमारी एक फेयरवेल पार्टी थी और हम फ्रेंड्स ब्लास्ट से 10 मिनट पहले ही कैफे से निकली थी और जब दोबारा आए तो बहुत बुरा मंजर था। खून, टूटा कांच, जली हुई दीवारें और इसमें याद करके जैसे झुरझुरी ली। तो सिक्योरिटी इदारे क्या करते हैं? लगता तो नहीं कि कुछ करते हैं। खैर, तुर्की के लोग कैसे होते हैं? मैं तो एक गरीब सा रेस्टोरेंट ऑनर हूं, वर्किंग क्लास का एक मजदूर सिफ्त शख्स जिसको मसरूफियत के बायस घूमने फिरने का वक्त भी नहीं मिलता और बावजूद इसके कि मेरे घर से बेवकदा करीबन 2 घंटे की मुसाफत पे होगा, मैं 3 साल बाद इधर आ रहा हूं। वाकई? उसने हैरत से पलकें झपकाई और जहान ने शाने उचका दिए। हाँ, वक्त ही नहीं मिलता और मैंने बचत के लिए रेस्टोरेंट में वर्कर्स भी कम से कम रखे हैं, सो काम का बोझ बहुत बढ़ जाता है। वो इसी तरह स्क्रीन को दबाता मुसलसल काम कर रहा था और बग्गी सड़क की ढलान से नीचे उतर रही थी और बलखाती सड़क के दोनों अतराफ में खूबसूरत बंगलों की कतारें थीं और सड़क के किनारे कुत्ते टहलते फिर रहे थे। ये तख्ता कमजोर है। दफातन जहान ने अपने जॉगर से नीचे मौजूद तख्ता थपथपाया और फिर झुका। प्लीज जहान, सारी दुनिया की टूटी हुई चीजें तुम्हारा हेडेक नहीं है।
اچھا، وہ جو جھک رہا تھا قدرے خفگی سے سیدھا ہوا اور پھر سے موبائل پہ کچھ لکھنے لگا۔ اب فون رکھ بھی دو۔ میڈم، آپ یہ بات مت بھولا کریں کہ آپ ایک غریب ورکر کے ساتھ ہیں جو اگر ایک دن کا آف لے گا نا تو سارے آرڈرز میں ہیر پھیر ہو جائے گی۔ اس بیچارے کو بہت سے کام یوں ہی آن دی موو بھگتانے پڑتے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ان تمام محنتوں کے باوجود وہ اگلے 10 سال تک بھی بیوقتا کے ان بنگلوں جیسا آدھا بنگلہ بھی نہیں بنا سکتا۔ اور اس کے کہنے پہ تو حیا نے لاشعوری طور پر سڑک کے دونوں اطراف بنے بنگلوں پہ نگاہ دوڑائی اور ایک لمحے کو تو ٹھٹک کر رہ گئی۔ دائیں طرف جہان کے اس جانب جس بنگلے کے سامنے سے بگی گزر رہی تھی وہ اتنا عالی شان اور خوبصورت تھا کہ نگاہ نہیں ٹکتی تھی۔ 4 منزلہ سفید اونچے ستونوں پہ وہ محل یوں شاہانہ انداز میں کھڑا تھا جیسے کوئی ببر شیر اپنے پنجوں پہ بیٹھا ہوتا ہے، اور اس کے چھوٹے سے باغیچے کے آگے ایک لکڑی کا سفید گیٹ تھا۔ بگی آگے بڑھ گئی تو وہ گردن موڑ کر دیکھنے لگی۔ سفید محل کے لکڑی کے گیٹ پہ نام کی ایک تختی لگی تھی جس پہ قدیم لاطینی ہجوں کے انداز میں ترچھا کر کے انگریزی میں لکھا ہوا تھا A.R. پاشا، اور اس کے دل کی دھڑکن تو لمحے بھر کو رکی تھی، اور اس کے انداز پہ جہان نے پلٹ کر اس گھر کو دیکھا۔ اب کیا تم ابھی سے میری جیب کا مقابلہ ان بنگلوں کے ساتھ کرنے لگی ہو؟ اور وہ چونکی پھر دوبارہ اس گیٹ کو دیکھا جو اب دور ہوتا جا رہا تھا۔ نہیں تو وہ سر جھٹک کر آگے دیکھنے لگی، اور پھر کتنی گلیوں سے وہ خاموشی سے گزرے، یہاں تک کہ ایک جگہ جہان نے ترک میں کچھ کہہ کر کوچوان سے بگی رکوا دی۔ ہم نے تو پورے جزیرے کا چکر لگانا تھا نا، تو پھر ابھی سے کیوں رک گئے؟ وہ تننے لگا تو حیا بول اٹھی۔ نماز، جہان نے سامنے مسجد کی جانب انگلی سے اشارہ کیا۔ اچھا، وہ سر ہلا کر اٹھی اور ایک ہاتھ راڈ پہ رکھا اور احتیاط سے پاؤں نیچے پیڈل پہ رکھ کر اتری۔ جہان پہلے اتر کر مسجد کے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مسجد چھوٹی لیکن صاف ستھری سی تھی۔ جہان مردوں والے حصے میں چلا گیا تو وہ وضو کر کے عورتوں کے پریئر ہال میں آ گئی۔ وہ ظہر کا وقت تھا مگر سورج بہت ٹھنڈا لگ رہا تھا۔ ہال کے کونے میں ایک لڑکی بیٹھی تھی اور اس کے سامنے ایک بچی اسی کے انداز میں بیٹھی دھیمی آواز میں کچھ کہہ رہی تھی۔ حیا گیلے بازوؤں کی آستین نیچے کرتے ہوئے بغور ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ ارے یہ تو وہی دونوں لڑکیاں تھیں جو ابھی وہاں سڑک پہ سے نظر آئی تھیں۔ جامنی فراک والی وہ چھوٹی سی بچی اور دوسری بھورے سکارف والی سنجیدہ سی لڑکی۔ بچی منت بھرے شکایتی انداز میں اس لڑکی کے گھٹنے کو جھنجھوڑتی کچھ کہے جا رہی تھی، لیکن وہ لڑکی جس کا نام شاید عائشہ گل تھا نفی میں سر ہلاتی گویا مسلسل اس کی تردید کیے جا رہی تھی، اور وہ دونوں بہت دھیمی آواز میں باتیں کر رہی تھی۔ حیا سٹال کو چہرے کے گر لپیٹتے ہوئے ان دونوں کو دیکھے گئی۔ انہوں نے اسے نہیں دیکھا تھا، شاید وہ آپس میں ہی مشغول تھی۔ اور جب وہ نماز پڑھ کر اٹھی تو دیکھا کہ وہ بچی ابھی تک اس لڑکی کو ہی منا رہی تھی اور شاید اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس کی آواز دھیمی اور زبان انجان تھی، لیکن کبھی کبھی وہ بے بسی بھرے انداز میں چیخ کر ذرا زور سے عائشہ گل پلیز کہہ کر اٹھتی تو حیا کو سنائی دے جاتا، اور ایک آخری نگاہ ان دونوں پہ وہ ڈال کر باہر کو آ گئی۔ اب مسجد کے برآمدے میں وہ تنہا نماز پڑھ رہا تھا۔ حیا ننگے پاؤں چلتی ہوئی برآمدے تک آئی اور ایک ستون سے ٹیک لگا کے کھڑی ہو گئی۔ ہوا سے اس کا سر پہ لیا ہوا سٹال سر کی پشت تک پھسل گیا تھا، اور سامنے چند قدم کے فاصلے پر
वो सजदे में झुका था। नीली जीन्स और ऊपर स्याह स्वेटर जहान सिकंदर का मखसूस लापरवाह सा हुलिया था, और वो एक मुस्कुराहट के साथ सर सुतून से टिकाए बस उसे ही देखी गई। वो अब सजदे से उठकर तशहद में बैठ रहा था। हर काम बहुत फुर्ती से करने वाला जहान सिकंदर की नमाज तो बहुत ठहरी हुई और बहुत ही पुरसुकून थी। वो चूंकि उससे जरा सा पीछे खड़ी थी तो यहां से उसका सिर्फ हल्का रुख ही नजर आ रहा था, गर्दन की पुश्त और चेहरे का जरा सा दायां हिस्सा, और वो गर्दन झुकाए पड़ रहा था। फिर उसने दाएं रुख सलाम के लिए गर्दन मोड़ी तो हया को बिलाखिर उसका चेहरा नजर आया और वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए उसे देखी गई। दूसरी जानिब सलाम फेर कर उसने दोनों हाथ दुआ के लिए उठाए। चंद लम्हे वो यूं ही बैठा दुआ मांगता रहा और फिर गहरी सांस लेकर हाथ चेहरे पर फेरता वो खड़ा हुआ और वापस मुड़ा तो उसे सतून के साथ खड़े देखकर वो भी मुस्कुराया। तुम इंतजार कर रही थी? वो जरा सा मुस्कुरा कर कहता हुआ उसकी तरफ आया तो हया ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो दोनों साथ ही बाहर आए थे। अब चौखट पर जब वो झुक कर खड़ा जॉगर पहन रहा था तो हया ने उसे पुकारा, जहान, तुम मजहबी हो? थोड़ा बहुत, वो तस्मा बांध रहा था। लगते नहीं हूं। और तस्मे की गिरा लगाती उसकी उंगलियां थमी और उसने सर उठाकर कदरे नासमझी से हया को देखा। मैं क्या करता तो मजहबी लगता? ये तो मुझे भी नहीं पता। अच्छा, वैसे तुमने दुआ में क्या मांगा? मैंने जिंदगी मांगी। वो तस्मा बंद करके उठ खड़ा हुआ। जिंदगी? हया ने उसका चेहरा देखते हुए दोहराया और अब वो आदतन स्वेटर की आस्तीनें मोड़ रहा था। इंसान वही चीज मांगता है ना जिसकी उसे कमी लगती है, सो मैं हमेशा जिंदगी ही मांगता हूं। अगर जिंदगी है तो सब खूबसूरत है, हर नहीं है तो सब अंधेरा है। और वो दोनों सड़क के किनारे साथ साथ चलने लगे थे। खूबसूरती क्या होती है जहान? बेवकदा की सर्द हवा उसके बाल फिर से उड़ाने लगी थी। शॉल सर से फिसलकर अब गर्दन के पीछे अटक गई थी और जब अपने बिखरते बाल दोनों हाथों में समेटते हुए उसने ये सवाल पूछा था तो शदीद ख्वाहिश के बावजूद वो जानती थी कि वो खूबसूरती हया सुलेमान की आंखें हैं जैसी तो कोई बात कभी भी नहीं कहेगा। मगर जो उसने कहा वो हया सुलेमान के लिए कतन गैर मुतवक्के था। उसने कहा, अली करामत की मां। क्या? उसने नासमझी से जहान को देखा और वो सामने देखते हुए कदम उठा रहा था। मेरे लिए खूबसूरती अली करामत की मां पे खत्म हो जाती है। अली करामत मेरा एक स्कूल फेलो था। एक दफा मैं उसके घर गया था, तब मैंने उसकी मां को देखा था। वो बहुत खूबसूरत खातून थी। वो डॉक्टर थी और उस वक्त अस्पताल से आई थी। वो थकी हुई थी और तब किचन में खड़ी टिश्यू से अपना चेहरा थपथपा रही थी। लेकिन हया वो चेहरा इतना मुकद्दस, इतना खूबसूरत था कि मैं बयान नहीं कर सकता। और उसकी इस बात पे तो वो चंद लम्हे के लिए खामोश ही हो गई। वो तुर्क थी या पाकिस्तानी? बहुत देर बाद वो बोली। वो स्याह फाम थी, खालिस स्याह फाम। और हया के हलक तक में कड़वाहट घुल गई
تاہم وہ لب بھینچے خاموشی سے اس کے ساتھ قدم اٹھاتی رہی۔ یہ وہ واحد شخص تھا جس کے سامنے وہ جھک جاتی تھی، خاموش ہو جاتی تھی، کڑوے گھونٹ پی لیتی تھی اور پھر بھی موم بن جاتی تھی۔ اگر یہی بات کسی اور نے کہی ہوتی تو وہ اپنے اصلی تنتنے سے اس کو اتنی سناتی کہ ایسی بات کرنے کی وہ شخص دوبارہ کبھی ہمت ہی نہ کرتا۔ حد ہو گئی، بھلا سیاہ فام کہاں اتنے حسین ہو سکتے ہیں؟ یا پھر شاید جہان کا مطلب یہ تھا کہ اسے حیا سلیمان کے مقابلے میں ایک بدصورت ترین سیاہ فام عورت بھی خوبصورت لگتی ہے؟ وہ زندگی میں پہلی دفعہ کسی بدصورت عورت کو سوچ کر حسد کا شکار ہوئی تھی، لیکن پھر بھی چپ رہی۔ اب سپہر ڈھلنے لگی تو وہ واپسی کی تیاری کرنے لگے۔ بے وقدا جزیرے کی گلیوں میں چل چل کر اب اس کے پاؤں دکھنے لگے تھے، اور ڈی جے واپسی پہ پھر سے بالکنی میں کھڑے ہونے کے لیے قطعی راضی نہ تھی، اور اس کا پورا ارادہ فیری میں گھس کر چاہے پیار سے چاہے لڑ جھگڑ کر مگر بیٹھنے کے لیے نشست ڈھونڈنے ہی کا تھا۔ اور جہان کو بھی ٹکٹ لینے میں خاصی دیر لگ گئی، اور 5 بجے والی فیری شام کی آخری فیری تھی، اسی لیے شاید سیاحوں کا سارا ہجوم ٹکٹ گھر کی کھڑکی کے آگے موجود تھا۔ اب اس کے بعد اگلا جہاز رات 8 بجے چلنا تھا، اور پھر اگلی صبح تک کوئی جہاز نہیں آنا تھا۔ جو رہ گیا وہ جزیرے پر رات بسر کرے یا پھر تیر کر واپس آ جائے۔ اگر تم دونوں اسی رفتار سے چلتی رہی نا تو فیری تو نکل جائے گی اور تمہیں واقعی تیر کر ہی واپس جانا پڑے گا۔ وہ ان دونوں کی سس رفی پہ خاصا جھنجھلا کر بولا، اور جواباً وہ قدرے خفت سے ذرا تیز چلنے لگی۔ اب بندرگاہ کھچا کھچ سیاحوں سے بھری ہوئی تھی، اور وہ تینوں اس رش سے بامشکل ہی راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ جہان آگے تھا اور وہ دونوں پیچھے۔ اسے اب اپنے ریسٹورانٹ کی فکر ہونے لگی تھی، اور پراپرٹی کی مالکہ نے آ کر پھر سے کوئی ہنگامہ کیا تھا وہاں پہ، اور جہان اسے اس سارے معاملے پہ قدرے پریشان و متاسف لگا تھا، گو کہ وہ اپنے تاثرات چھپانے کی مکمل کوشش تو کر رہا تھا، مگر وہ اس کا ہر رنگ اب پہچاننے لگی تھی۔ وہ تینوں فیری کی طرف جاتے بوٹ کی جانب بڑھ ہی رہے تھے جب کسی نے حیا کی کوہنی کو ذرا سا چھوا۔ میڈم میڈم، وہ ٹھٹک کر رکی اور اس نے گردن موڑی۔ اس کے عقب میں ایک 12-13 برس کا ایک ترک لڑکا کھڑا تھا۔ وہ کوئی ٹھیلے والا تھا، اور اس نے گردن کے گرد اور دونوں ہاتھوں میں بہت سے ہار اور موتیوں کی لڑیاں ڈوریوں میں باندھ کر اٹھائی ہوئی تھی، اور اب وہ لڑیوں کا ایک گچھا اس کے سامنے کر کے اسے ترغیب دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کبھی بھی نہ رکتی، لیکن وہ موتی اور ان کی چمک اتنی خوبصورت تھی کہ اسے ٹھہرنا ہی پڑا، اور وہ بے اختیار وہ لڑیاں انگلیوں میں اٹھا کر الٹ پلٹ کرنے لگی اور دیکھنے لگی۔ وہ بالوں میں پرونے والی لڑیاں تھیں اور اتنی حسین تھی کہ چند لمحے کے لیے وہ لمبے بالوں کی دیوانی لڑکی ارد گرد کو فراموش کر بیٹھی۔ حیا! جہان دور سے اسے آوازیں دے رہا تھا، اور اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ جہان اور ڈی جے فیری کے تختے پہ چڑھ چکے تھے اور اب جھنجھلاہٹ بھری کوفت سے اسے بلا رہے تھے۔ 1 منٹ! وہ انگے شہادت اٹھا کر ان کو روکنے کا اشارہ کرتی پلٹ کر جلدی جلدی لڑیاں دیکھنے لگی۔ ہاؤ مچ؟ اس نے 2 لڑیاں الگ کر کے پوچھا۔ 10 لیرا۔ ارے یہ تو بہت زیادہ ہے۔ اس نے خفگی سے بچے کو دیکھا، اور پیچھے جہان اسے ناگواری بھرے انداز میں پھر سے آواز دے رہا تھا۔ ارے تم جاؤ نا، جگہ تلاش کرو، میں بس 2 ہی منٹ میں آ رہی ہوں۔ اس نے ان کو مطمئن کرنے کے لیے جانے کا اشارہ کیا، اور ان تک ان کی آواز شاید پہنچ گئی تھی، اور تبھی وہ دونوں سر ہلا کر مڑے اور فیری کے اندرونی راستے کی جانب بڑھ گئے۔ فیری نکلنے میں ابھی 3 منٹ تھے، اور وہ ان 3 منٹوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ 7 لیرا، اس نے حتمی انداز میں لڑکے کو کہا، اور پیسے نکالنے کے لیے سنہری کلچ کھولا، اور اس سے پہلے کہ وہ نوٹ نکالتی، لڑکے نے ایک دم پرس جھپٹا اور بھاگ کھڑا ہوا۔
اور لمحے بھر کو تو اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ ہوا کیا، اور جب سمجھ آیا تو وہ ارے رکو، میرا پرس واپس کرو، وہ چلاتی بھی اس کے پیچھے لپکی. اور جہان ڈی جے فیری اس وقت اسے سب بھول گیا تھا. لڑکا بڑی پھرتی سے بھاگتا جا رہا تھا اور سیاح افراتفری میں فیری کی طرف بڑھ رہے تھے اور کسی کے پاس توجہ کرنے کو وقت نہیں تھا. وہ تیز قدموں سے دوڑتی اس لڑکے کے پیچھے آئی اور وہ بازار کی طرف مڑ گیا. اور اب ایک گلی کے عین وسط میں وہ کھڑا تھا اور حیا جیسے ہی بھاگتی اس گلی میں داخل ہوئی، لڑکے نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر مزید بھاگ کھڑا ہوا. روکو، میں کہہ رہی ہوں روکو. وہ غصے سے چلاتی اس کے پیچھے دوڑ رہی تھی اور لڑکا خاصا پھرتیلا لگ رہا تھا، لیکن وہ اتنا تیز نہیں بھاگتا تھا. 3 گلیاں عبور کر کے وہ اس رہائشی علاقے میں داخل ہوا اور سرپٹ دوڑتا ہوا دائیں طرف کے قطار کے بنگلوں میں سے ایک کا گیٹ عبور کر گیا. اور وہ بھی ہانپتی ہوئی اس گیٹ تک آئی اور وہ جانتی تھی کہ وہ لڑکا اندر ہی کہیں گیا تھا، لیکن دور کہیں فیری نکل چکی تھی. ڈی جے اور جہان جزیرے سے چلے گئے تھے اور وہ ادھر تنہا رہ گئی تھی. لیکن یہ وقت وہ سب سوچنے کا نہیں تھا. اسے اپنا پرس اور پاسپورٹ واپس لینا تھا اور ہر صورت اس نے ایک لمحے کو اس گیٹ کو دیکھا اور پھر اس کے پیچھے کھڑے اس عالی شان سفید محل کو، اور پھر تیزی سے اندر آئی. یہ وہی سفید محل تھا جو اس نے دوپہر میں دیکھا تھا. چھوٹے سے باغیچے میں خاموشی چھائی تھی اور شام کے پردے اب نیلے پڑ رہے تھے. وہ پھولتے سانس کو ہموار کرتی متذبذب سی چلتی بنگلے کے داخلی دروازے تک آئی اور بیل کی تلاش میں ادھر ادھر اس نے دیکھا. لکڑی کا اونچا منقش دروازہ قدیم طرز کا بنا تھا. اس کے آس پاس بیل نامی تو کوئی شے تھی ہی نہیں. تو وہ اب کیا کرے؟ یوں منہ اٹھا کر کسی کے گھر میں کیسے گھس جائے؟ مگر وہ بھی تو اسی گھر میں چھپنے کی نیت سے داخل ہوا تھا نا. اسے بہرحال اندر جانا تھا. اور پھر ارادہ کر کے اس نے کندھے پہ پھسلتی شال درست کیا اور دروازے کا سنہری نوب گھمایا. وہ قدیم وقتوں کی کوئی امر ہوئی شہزادی تھی جو راستہ بھٹک کر اس جزیرے پہ آ نکلی تھی اور اب سلطان کے محل کے سامنے کھڑی تھی. دروازہ چر کی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا اور اندر ہر سو اندھیرا تھا. اس نے چوکھٹ پہ قدم رکھا. ہیلو ہیلو، کوئی ہے؟ وہ 2 قدم مزید آگے آئی اور پکارا اور اس کی آواز کی گونج در و دیوار سے ٹکرا کر پلٹ آئی. وہ کسی لابی میں کھڑی تھی. وہاں نیم تاریکی سی چھائی تھی. صرف کھلے دروازے سے آتی شام کی نیلگون روشنی میں آگے جاتی راہداری سی اسے نظر آ رہی تھی اور اس کا دل عجیب سی بے چینی اور خوف میں گھرنے لگا. کوئی ہے؟ اب کہ اس نے پکارا تو آواز میں ذرا سا ارتعاش تھا اور ایک دم اس کے عقب میں ٹھاہ کے ساتھ دروازہ بند ہوا اور کلک کے ساتھ لاک لگنے کی آواز آئی. وہ گھبرا کر پلٹی اور دروازے کی طرف لپکی، لیکن ڈور نوب تاریکی میں بامشکل اس کے ہاتھ لگا اور اس نے زور سے نوب کھینچا، گھمایا، لیکن بے سود، کیونکہ دروازہ باہر سے بند کیا جا چکا تھا. اوپن دا ڈور! وہ دونوں ہتھیلیوں سے لکڑی کا دروازہ پیٹنے لگی اور ساتھ ہی اب وہ خوف زدہ سی اور دبی دبی آواز میں چلا رہی تھی. اور پھر کسی نے بہت دھیرے سے اس کے عقب میں کہا، شہزادوں کے جزیروں پہ خوش آمدید. اور ساتھ ہی یہ سین ہوا ختم. اور اسی کے ساتھ چیپٹر 3 بھی ہوا ختم. چیپٹر 4 اسی سین سے شروع ہوتا ہے جہاں پہ کہا گیا تھا،
شہزادوں کے جزیرے پہ خوش آمدید۔ کسی نے بہت ہی آہستہ سے اس کے عقب میں کہا تھا اور وہ کرنٹ کھا کر پلٹی۔ لابی تاریک تھی، البتہ اندر کی سمت مڑتی راہداری کے آخری سرے پہ کوئی ٹمٹماتی سی زرد روشنی اسے دکھائی دے رہی تھی۔ وہ آواز بھی شاید وہیں سے آئی تھی۔ اس نے پلٹ کر آخری بار دروازے کی نوب کو گھمایا، لیکن وہ جامد رہا۔ اب اسے اس محل سے نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنا تھا۔ جو بے وقوفی وہ کر چکی تھی اسے انجام تک پہنچانا ہی تھا۔ اب وہ آنکھیں سکیڑ کر اندھیرے میں دیکھتی آگے بڑھی۔ تاریک راہداری کے اس پار کوئی بڑا سا کمرہ تھا، شاید لیونگ روم۔ کھپ اندھیرے میں وہ زر سی موم بتیوں کی روشنی وہیں سے آ رہی تھی۔ کون؟ اس نے چونکنے والے انداز میں پکارا۔ وہ لیونگ روم کی چوکھٹ پہ آن کھڑی ہوئی تھی اور اس کو خوش آمدید کہنے والی عورت وہیں سامنے ہی تھی۔ لمبے اسکرٹ اور سویٹر میں ملبوس، اسکارف چہرے کے گرد لپیٹے، وہ جھریوں زدہ چہرے والی ایک معمر خاتون تھی۔ وہ لیونگ روم کے دوسرے سرے پہ کھڑی، ہاتھ میں پکڑی موم بتی سے سٹینڈ پہ رکھی موم بتیوں کو جلا رہی تھی، اور ایک ایک کر کے سرد پڑی موم بتیاں جلنے لگی تھیں۔ آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ لمبی موم بتی سے اوپر نیچے اٹکی موم بتیاں جلاتے ہوئے انہوں نے اسی نرمی سے اس سے کہا تھا، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی، بس بنا پلک جھپکے کے اس پرتعیش لیونگ روم کے وسط میں رکھی میز کو دیکھے گئی، جس پہ رکھا سنہری ستاروں والا کلچ موم بتیوں کی ہلکی زرد روشنی میں چمک رہا تھا۔ یہ تمہارا پرس ہے نا؟ تم اسے لے سکتی ہو۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ تم میرے پاس صرف میرے بلاوے پہ آ جاؤ گی تو میں اس بچے کو نہ بھیجتی۔ اسے معاف کر دینا، اس کی مجبوری تھی۔ آؤ بیٹھ جاؤ نا، کھڑی کیوں ہو تم؟ وہ ہاتھ میں پکڑی موم بتی لیے اب سامنے رکھی ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئیں۔ وہاں بھی ایک بڑا سا کینڈل سٹینڈ رکھا نظر آ رہا تھا، جس کے اوپر جگہ جگہ موم بتیاں سیدھی کھڑی تھیں، اور وہ ایک ایک کر کے ان موم بتیوں کو بھی روشن کرنے لگی۔ اور حیا کسی معمول کی طرح چلتی ہوئی آگے بڑھی اور بڑے صوفے کے کنارے کی نشست پہ جا ٹکی۔ اس کی نگاہیں ابھی تک قریب رکھی میز پہ دھرے اپنے سنہری کلچ پہ ہی تھیں۔ کچھ کھاؤ گی تم؟ اور اس نے ہولی سے نفی میں سر ہلایا۔ بہت ساری ہمت جمع کر کے وہ بامشکل ہی کہہ پائی تھی، آپ نے مجھے یہاں کس لیے بلایا ہے؟ مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے اور پھر تمہیں کچھ بتانا ہے۔ عبد الرحمن آج صبح کی فلائٹ سے انڈیا چلا گیا ہے، مگر جاتے جاتے اس نے یہ کام میرے ذمہ لگایا تھا۔ وہ اس کی جانب پش کیے آخری موم بتی جلا رہی تھیں، اور وہ عبد الرحمن کے نام پہ حیران نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس نے دوپہر میں ہی اس کے گھر کے باہر گیٹ پہ لگی تختی تو دیکھ لی تھی۔ لیکن اس کے باوجود جب وہ بچہ اس گھر میں داخل ہوا تو وہ بھی پیچھے چلی آئی۔ وہ صرف اپنے پرس کے لیے آئی تھی یا پھر کسی معمے کے حل کے لیے؟ وہ کسی نتیجے پہ پہنچنے سے قاصر تھی۔ آپ کا عبد الرحمن پاشا سے کیا رشتہ ہے؟ وہ بولی تو اس کی آواز زرد روشنی کی مانند مدھم تھی، اور اب آہستہ آہستہ اس کا خوف بھی زائل ہو رہا تھا۔
میں عبدالرحمان کی ماں ہوں۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی موم بتی میز پہ رکھی اور انگلی کی پوروں پہ لگی موم کھرچی، پھر پلٹ کر اس کی طرف آئیں۔ عبدالرحمان نے تمہیں ملنے کا کہا تھا، لیکن جب تم نے انکار کیا تو بھلے وہ ہاتھوں اور دامن کا صاف نہ ہو، دل کا اتنا صاف ہے کہ وہ رکا نہیں۔ البتہ جاتے جاتے اس نے میرے ذمہ یہ کام لگایا تھا کہ میں تم سے مل لوں اور تمہیں ان سوالوں کے جواب دے دوں جو تمہارے ذہن میں کلبلاتے رہتے ہیں۔ اور اب وہ دم سادے خاموشی سے اس معمر عورت کو دیکھے گئی جو ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان رکھی کارنر ٹیبل پہ ایک فوٹو فریم رکھا تھا اور اس میں 2 چہرے مسکرا رہے تھے، ایک وہی معمر خاتون اور دوسرا ان کے ساتھ ایک 35-36 برس کا مرد جس کے بال گھنگریالے اور لمبے تھے اور آنکھوں پہ فریم لیس چشمہ تھا اور چہرے پہ چھوٹی سی داڑھی جس میں جگہ جگہ سفید بال جھلکتے تھے، اور نہایت گہری سانولی رنگت کا وہ شخص بہت ہی عام سا قبول صورت مرد تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بتاؤں، تم اگر کچھ پوچھنا چاہتی ہو تو پوچھ لو۔ اور حیا نے فوٹو فریم سے نگاہ ہٹا کر ان کو دیکھا جو مسکراتی پر شفقت والی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ دروازہ بند ہو جانے پہ تو ڈر گئی تھی، مگر اب اس ڈر کا شائبہ تک نہیں تھا، وہ بالکل پرسکون تھی۔ عبدالرحمان پاشا مجھے پھول کیوں بھیجتا ہے؟ سفید پھول جو شاید دشمنی کی علامت ہوتے ہیں نا؟ اور اس کے سوال پر تو وہ ہولے سے مسکرائیں۔ ہر شخص کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، شاید وہ اس طرح پھول اس لیے بھیجتا ہے تاکہ تمہیں چونکائے اور تمہاری توجہ حاصل کرے۔ لیکن وہ مجھے کیسے جانتا ہے؟ اس نے وہ الجھن سامنے رکھی جو اس کو مسلسل پریشان کیے ہوئے تھی۔ ہاں، میں تمہیں یہی بتانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے بھی ایک گہری سانس لی اور اس کے بعد انہوں نے کیا بتایا یہ جانیں گے ہم اگلی ایپیسوڈ میں۔ آپ کو کیا لگتا ہے عبدالرحمان پاشا کیسے جانتا ہے حیا کو، اور کیا ہو سکتا ہے؟ ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں، کیونکہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کیسے وہ اسے جانتا ہے۔ کافی اچھا جا رہا ہے یہ ناول، اور یہ جو کڑیاں ہیں سسپینس اور ریڈلز کافی انجوائے کر رہی ہوں میں تو۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے، اور اگر آپ انجوائے کر رہے ہیں تو بھائی لائک تو بنتا ہے، لائک کرنا نہ بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی اور کامنٹ کرنا بھی۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔